अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू बिब्लियोथेरेपिस्ट। उम्मीद है आप सब बाखैरियत होंगे। आपके लिए पेश खिदमत है तासीर मोहब्बत अज़ कलम महिशबा कशफ एपिसोड 8। आर्यन अपने भाई की खुशी को देखकर बेहद खुश था। उसके भाई को उसकी मोहब्बत मिल गई थी। दिन भर जर्निश को सोचने वाला आखिरकार जर्निश का हो गया था। दिन रात जिसे दुआओं में मांगा वो उसे हासिल हो चुका था। दुआओं और रात में तन्हाई में किए गए सजदों में बड़ी ताकत होती है। इन दुआओं और सजदों के बदले अल्लाह ने उनकी दुआ पूरी कर दी थी और उन्हें हमसफ़र बना दिया। हाय मेरे प्यारे अल्लाह, हम भी आपके बंदे हैं, हमारी भी जल्दी से दुआ कबूल फरमा। आर्यन शर्म से हंस हंस कर पागल हो गया। उसे इतनी शर्म आ रही थी कि उसके गाल लाल हो गए थे। मैं मस्जिद में शादी करूँगा और अपनी बीवी का घूंघट उठाऊँगा, फिर से शर्मा कर बोला, मगर इस बार तो ज़मीन पर लेट ही गया। ये सब सद्दाम साहब देख रहे थे और आर्यन की हरकतों पर उनकी हंसी छूट गई। मेरा बेटा किसके ख्यालात में इतना खुश हो रहा है? आर्यन अपने वालिद की आवाज़ सुनकर एकदम से खड़ा हुआ। उसके बाल बिखरे हुए थे और गाल लाल थे। लाल गाल अच्छे लगते हैं तुम पर। कौन सा लड़कियों वाला ब्लश लगाया है? सुनकर आर्यन आंखों से घूर कर बोला, आपको कैसे पता ब्लश का? क्यों, मुझे क्यों नहीं पता होगा? मेरी भी तो बीवी थी जो इसी तरह लाल गाल रखती थी अपने। इस बात पर आर्यन हंसा और वहाँ से चला गया। सद्दाम साहब हैरान थे कि उनके बेटे किस पर चले गए। यकीन से ये दोनों बेटे अपनी माँ पर ही गए थे। ये कहकर सद्दाम साहब अपने कमरे की तरफ जाने लगे क्योंकि उनको बहुत ज़रूरी बात करनी थी। अबरार, मुझ तुमसे ज़रूरी बात करनी है। अबरार और उसके वालिद बाहर चमन में जाकर बैठ गए। तुम्हें मैं कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जो शायद तुम्हें सुनकर बुरा लगे या तो अजीब लगे, मगर ये सच है। अबरार उलझे हुए ख्यालात से अपने वालिद को देख रहा था। ये बहुत बड़ा सच है, मगर बात ऐसी है जो अब छुपाई नहीं जा सकती। तुम हमारे गोद लिए हुए बच्चे हो, यानी हमारी कोई औलाद नहीं थी, और तुम्हारी माँ यानी मेरी बीवी नीलोफर इस बात से बेहद परेशान थी। उसने खुद को मारने की भी कोशिश की थी क्योंकि उसकी औलाद नहीं हो सकती थी। उसकी तकलीफ़ हम नहीं समझ सकते क्योंकि हम मर्द हैं, मगर उसकी तकलीफ़ मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैं उसका शौहर था। उसमें कोई कमी नहीं थी, मगर उसकी औलाद ना होने की कमी उसको अंदर से खोखला कर देती थी। उसकी दिन ब दिन तबीयत बिगड़ने की वजह से मैं उसे यतीम खाने ले गया था और वहाँ से तुमको गोद ले लिया था। तुम उसके दिल के सबसे करीब थे। मुझे इस चीज़ से बेहद चिढ़ थी कि मेरी बीवी ने किसी और का बच्चा गोद लिया है, मगर उसकी खुशी के खातिर मैंने कभी कुछ नहीं कहा। बेहद टेंशन्स और दुनियावी दबाव की वजह से मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए ख़त्म हो चुकी थी और इसी वजह से मैं तुम्हें वक्त नहीं दे सकता था। फिर कुछ साल बाद हमें औलाद हो गई, यानी आर्यन हुआ। नीलोफर की बेहद दुआओं और सजदों की वजह से हमें औलाद हुई जिसका नाम आर्यन रखा गया। मगर आर्यन कुछ ही दिन का था जब तुम्हारी माँ हम सबको छोड़कर चली गई थी। ये बोलते हुए सद्दाम साहब की आंखों में बेहद आंसू थे जो लगातार बहे जा रहे थे। अबरार ये सुनकर बहुत बड़े सदमे में था और अपने बाप को रोता देखकर उसका दिल और बुरी तरह टूट रहा था। उसका ये सदमा उसे पागल कर रहा था कि वो जिनके साथ बचपन से था वो उसके असल माँ बाप नहीं थे, जिनको बचपन से प्यार किया भाइयों की तरह, वो उसका सगा भाई नहीं था। ये तकलीफ़ इंसान की सबसे बड़ी तकलीफ़ होती है, जब उसे ये एहसास होता है कि उसके पास दुनिया का कोई रिश्ता नहीं बचा और वो पूरा अकेला है। ये रिश्तों का प्यार और एहसास वही जान सकते हैं जिनका कोई रिश्ता नहीं होता। सद्दाम साहब ने आखिरी जुमला फरमाया, आर्यन मेरा असल बेटा है, मगर फिर भी मैंने उसे प्यार नहीं दिया था क्योंकि मेरे दिल में इतना एहसास तो ज़रूर था कि मैंने एक बेटे को तकलीफ़ दी है तो दूसरे को मोहब्बत नहीं दे सकता। बात से अबरार की आंखें सदमे से खुली रह गईं। उनमें आंसू आने लगे, यानी वो खुली हुई आंखें अब नम हो चुकी थीं। वो बोलते बोलते रुक गए और अपने सीने को पकड़कर ज़मीन पर झुके। उसी लम्हे उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। अबरार ने हड़बड़ाहट में नौकरों को आवाज़ दी साहब की गोलियां लाने के लिए, मगर ज़्यादा तबीयत खराब होने की वजह से अबरार ने उन्हें उठाया और अपनी गाड़ी में बैठा दिया। उन सब के शोर की वजह से जर्निश और आर्यन दोनों अपने कमरों से निकल आए और गाड़ी की तरफ फ़ौरन भागे। सद्दाम साहब को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर के कहने के मुताबिक उन्हें दिल का दौरा पड़ा था जो दूसरी स्टेज का था,
یعنی اس سے پہلے بھی انہیں دل کا دورہ پڑ چکا تھا۔ ابرار جو ٹینشن اور الجھن سے زمین پر گر گیا، اس کی لمبی سانسیں لینا اور نومبر کے مہینے میں پسینے سے بھیگنا اس بات کا اظہار کر رہا تھا کہ صدمہ بہت بڑا ہے۔ زرنش جو ابرار کو ریلیکس کرنے کے لیے اس کے سینے کو مل رہی تھی، اپنی محبت کو اس حالت میں دیکھ کر اس کی پریشانی جائز تھی۔ زرنش نے اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا، اپنے سفید دوپٹے سے ابرار کا پسینے میں بھیگا ہوا چہرہ صاف کیا۔ اللہ کا کلام اس کی زبان کی نوک پر تھا جو بار بار ابرار پر پھونکا جا رہا تھا۔ جب ایک بیوی اپنے شوہر کو بری حالت میں دیکھتی ہے تو اس کے دل میں درد اور بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ اس کی محبت اور فکر اس کی آنکھوں اور دعاؤں میں جھلکتی ہے۔ وہ بے بسی کے عالم میں اللہ سے اپنے شوہر کی صحت یابی کے لیے دعا کرتی ہے۔ وہ اپنے شوہر کی صحت کے لیے دعا کرتے ہوئے بولی، یا اللہ میری محبت کو صحت اور سلامتی عطا فرما، یا اللہ میرے شوہر کو شفا دے، اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما اور ہماری تکلیفوں کو دور فرما۔ زرنش کے دل میں خوف اور پریشانی کا سمندر متجزن تھا، مگر اس نے اپنی امید اور بھروسے کو اللہ پر رکھا۔ دعا کی طاقت مشکل وقتوں میں بے حد اہم ہوتی ہے۔ دعا اللہ سے تکلیف کا ایک ذریعہ ہے جو دل کو سکون اور راحت پہنچاتا ہے۔ جب انسان پریشانی یا مشکل وقت میں ہوتا ہے تو دعا اس کے لیے ایک امید کی کرن بن جاتی ہے۔ دعا اللہ کے حضور دل کی گہرائیوں سے کی جانے والی ایک عاجزی اور محبت بھری درخواست ہوتی ہے۔ جب انسان دعا کرتا ہے تو اللہ کی رحمت اور محبت اس پر سایہ فگن ہوتی ہے اور اس کے دل میں سکون اور راحت آتی ہے۔ ابرار اب بہتر تھا، مگر اس کے دل اور دماغ میں چل رہے خیالات اسے اور تکلیف دے رہے تھے۔ تکلیف دیتے بھی کیوں نہ، اسے اپنے والدین کی شناخت ہی نہیں تھی۔ اس نے جو اتنے عرصے محبت کرنے میں لگا دیا، اس محبت کا یہ صلہ ملا تھا۔ اس کی تکلیف جائز تھی کیونکہ اسے یہ صدمہ اس کے باپ نے دیا تھا، یہ اس شخص نے دیا تھا جس کے ساتھ وہ اپنی آدھی زندگی گزارتا آیا تھا۔ اسے سب سے بڑی تکلیف یہ تھی کہ وہ یتیم تھا، یعنی اسے اپنے ماں باپ کا اتا پتہ ہی نہیں تھا۔ نفرت سی تھی اسے ان لوگوں سے جو اپنی اولاد کو در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے لوگوں کی دہلیز پر چھوڑ دیتے ہیں۔ زرنش تہجد کی نماز میں اپنے سسر اور شوہر کی صحت مانگتے ہوئے رو رہی تھی۔ اس کے آنسو ایک کے بعد ایک مصلے پر گرتے جا رہے تھے۔ وہ دل کی نازک تھی جس کی وجہ سے وہ اپنے لگاتار گرتے ہوئے آنسوؤں کو روک نہیں سکی، مگر خود کو اپنے شوہر کے لیے مضبوط بنایا۔ اسے پوری امید تھی کہ اس کے سسر بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ مشکل وقت میں بھی اپنے خدا کو نہ چھوڑنا ہی اصل مومن کا کردار ہوتا ہے۔ دنیا کی ہر چیز اور ہر احساس میں خدا کو ساتھ رکھنے والا ہی مومن کہلاتا ہے۔ ایک مسلمان اپنے رب سے محبت کا اظہار تبھی کرتا ہے جب اسے تکلیف ہو، مگر ایک مومن اپنے رب کو ہر لمحے میں یاد رکھتا ہے۔ اللہ اس شخص کو بہت پسند فرماتا ہے جو تہجد کی نماز میں روتا ہے، کیونکہ یہ گہرے خلوص، عاجزی اور اللہ کے ساتھ ایک سچی اور حقیقی تعلق کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ دل سے کی گئی درخواست اور اللہ کی مغفرت اور رحمت کے لیے ایک گہری طلب کو ظاہر کرتا ہے۔ تہجد کی نماز میں رو کر دعا کرنا اس بات کی نشانی ہے جو بندہ اللہ کے سامنے اپنے دل کھول کر رکھتا ہے اور اپنی تمام خواہشات، مشکلات اور اذیتوں کو اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کی دعا کو بہت پسند فرماتا ہے اور اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو بندہ رات کی تاریکی میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اس کے سامنے روتے ہیں، ان کے لیے اللہ کی رحمت اور مغفرت ہے۔ عاجزی اور خلوص اللہ کے نزدیک بہت قدر و قیمت رکھتے ہیں۔ بچوں کو یتیم خانے میں چھوڑنے والے والدین کی کہانی دل کو چیر دینے والی ہوتی ہے۔ بچے جو محبت اور حفاظت کے مستحق ہوتے ہیں، انہیں بے یار اور مددگار چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ان معصوموں کی آنکھوں میں سوالات ہوتے ہیں، ان کے دل میں درد اور ان کی روح میں ایک خالی پن ہوتا ہے۔ وہ اپنے والدین کی محبت اور شفقت کے لیے ترستے ہیں، مگر انہیں صرف تنہائی اور بے بسی ملتی ہے۔ ان بچوں کی زندگی میں ایک ایسا کھلا ہوتا ہے جو کبھی پر نہیں ہو سکتا۔ یہ بچے اپنی شناخت اور اپنے والدین کی تلاش میں زندگی گزار دیتے ہیں، مگر ان کے دل میں ہمیشہ ایک ادھورا پن رہتا ہے۔ یہ کہانی نہ صرف ان بچوں کی بلکہ انسانیت کی بھی ایک بڑی ناکامی کی عکاسی کرتی ہے۔ اسلام میں یتیموں کے لیے محبت اور شفقت کا ایک بہت بڑا مقام ہے۔ یتیموں کی دیکھ بھال اور ان کی محبت کرنا ایک عظیم نیکی اور عبادت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یتیم کی ماں کے قریب نہ جاؤ،
مگر ایسے طریقے سے جو بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی بلوغت کو پہنچ جائے۔ سورہ الانعام۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یتیموں کی دیکھ بھال کی اہمیت پر زور دیا ہے اور فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، اور آپ نے اپنی 2 انگلیوں کو ملا کر اشارہ کیا۔ صحیح بخاری۔ فجر کی اذان کے وقت زرنش ابرار کا ہاتھ پکڑ کر نماز پڑھنے کے لیے لے گئی۔ ابرار بالکل خاموش تھا، اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ زرنش نے ابرار کو وضو کرنے کا کہا اور مصلی پر کھڑا کر دیا۔ دلاسا دیتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کی کمر پر مسلتی رہی۔ اللہم انی استغیثک بعلمک واستقدرک بقدرک واسألک من فضلک العظیم الحی القیوم۔ دعا پڑھ کر پھونکتی گئی۔ وہ جانتی تھی کہ ابرار کے چہرے کے بوجھل تاثرات اللہ کے ذکر سے ٹھیک ہو جائیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ ابرار نے سچ میں تیزی سے رونا شروع کر دیا۔ روتے ہوئے اس نے نماز ادا کی اور سجدوں میں گر کر اللہ سے دعا کرنے لگا۔ زرنش جو اپنے شوہر کو ایسی حالت میں دیکھ کر خود بھی رونے لگ گئی، مگر وہ جانتی تھی کہ یہ ایک آزمائش ہے جو بہت جلد ختم ہو جائے گی۔ نماز میں رونے اور اللہ سے دعا مانگنے کے بعد ابرار نے اپنا سر زرنش کی گود میں رکھ دیا، جو ساتھ بیٹھے قرآن کی تلاوت کر رہی تھی۔ ابرار کی آنکھوں کو آنسو سے نم اور دل کو مضبوط کر رہی تھی۔ جب ابرار نے آنکھیں کھولیں تو اس کی آنکھوں سے بہتا ہوا آنسو کا قطرہ گر پڑا، جسے زرنش نے اپنے ہاتھ سے صاف کیا۔ اب ابرار کا دل بہتر ہو رہا تھا، یعنی اس کے دل میں وہ افسردگی اور اداسی ختم ہونے لگی تھی، کیونکہ اس کی بیوی سورہ فاتحہ کی تلاوت بار بار کر رہی تھی۔ ان کی آزمائش تبھی ختم ہوئی جب ڈاکٹر نے انہیں ان کے والد کے بارے میں بتایا کہ ان کی طبیعت اب بہتر ہے۔ ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ یہ دونوں میاں بیوی بے حد خوش تھے۔ آریان اپنے والد کے کمرے کی کھڑکی سے جھانک کر دیکھ رہا تھا کہ اس کے والد کیسے ہیں۔ اس کی آنکھ میں بھی آنسو تھے، مگر کوئی کندھا نہیں تھا جس پر وہ رو سکے۔ وہ پیچھے مڑا تو ابرار کو کھڑا پایا، جو اپنے بھائی کے گلے لگا۔ دل کی گرماہٹ نے آخر کار آریان کو رونے پر مجبور کر دیا، اور اس کی آنکھ سے نکلا ہوا آنسو اپنے والد اور اپنے بھائی کی محبت کی عکاسی کر رہا تھا۔ اپنے والد کو کھونے کا خوف ایک انتہائی گہری اور اذیت ناک حالت ہوتی ہے۔ یہ خوف دل و دماغ کو مفلوج کر دیتا ہے اور دل کو ایک گہری طرب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جب انسان اپنے والد کو کھونے کا سوچتا ہے تو اس کے دل میں ایک شدید درد اور بے بسی کا احساس ہوتا ہے۔ یہ احساس کہ وہ شخص جس نے اسے زندگی دی، جس نے اسے پروان چڑھایا اور جس کی محبت اور رہنمائی اس کی زندگی کا حصہ رہی، اب اس کے پاس نہیں ہوگا، ایک ناقابل بیان غم بن جاتا ہے۔ والد کی موجودگی انسان کے لیے ایک تحفظ کا احساس ہوتا ہے، اور جب اس کی موجودگی ختم ہونے کا خیال آتا ہے تو انسان خود کو بے یار و مددگار محسوس کرتا ہے۔ یہ خوف انسان کو اپنی زندگی کی بے یقینی اور فانی حقیقتوں کی یاد دہانی کرواتا ہے۔ آریان اور ابرار دونوں نفل ادا کرنے چلے گئے۔ اپنے والد کی صحت کی دعا مانگنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنے چلے گئے۔ جب انسان دل سے کسی چیز کو مانگتا ہے تو ہمارا رب، جو ہماری شے رگ سے زیادہ قریب ہوتا ہے، وہ اس دعا کو پورا ضرور کرتا ہے۔ نفل ادا کر کے واپس ہسپتال پہنچے تو دیکھا کہ ان کے والد کو اب ہوش آ چکا ہے۔ وارڈ کا دروازہ کھلتے ہی اندر تینوں بھاگتے ہوئے آئے تھے جیسے چھوٹے بچے ہوں۔ صدام صاحب کی آنکھوں میں وہ تینوں اس وقت بچے ہی تھے، جو اپنے باپ کو صحت یاب دیکھ کر خوشی سے پاگل ہو رہے تھے۔ ان کی آنکھوں کی اصل چمک تب نظر آئی جب انہوں نے ابرار کی آنکھوں میں محبت کا آنسو دیکھا۔ وہ محبت جو اسے اپنے والد سے بچپن سے تھی، مگر اسے اپنے دل میں دفنائے ہوئے بیٹھا تھا۔ اکیلا بیٹا ہو کر بھی وہ ان کا سگا بن چکا تھا، اور شاید سگوں سے بھی زیادہ محبت کرتا تھا۔ ابرار نے اپنے والد کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے اپنے دل میں سب شکووں اور شکایتوں کو بھلا دیا۔ وہیں سے ہی ان کی نئی زندگی کی شروعات ہوتی ہے۔ صدام صاحب کو گھر لایا گیا۔ گھر میں پہلی بار چہل پہل کی آوازیں سنائی دیں۔ ولیمے کی تیاریاں زور شور سے ہو رہی تھیں، اور بڑی تعداد میں غریبوں کے لیے کھانا بنوایا گیا تھا۔ زرنش اپنے ولیمے کے لیے جوڑا پسند کر رہی تھی کہ ابرار نے قریب آ کر کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا، گرین کلر پہنو جو میرا فیوریٹ ہے۔ اس بات پر زرنش نے پوچھا، گرین کلر کیوں فیوریٹ ہے آپ کا؟ تو ابرار زرنش کی آنکھوں میں ہی دیکھتا رہ گیا۔ زرنش کی آنکھوں کا رنگ ہرا اور بھورا تھا، جس وجہ سے ابرار کو وہ رنگ بے حد پسند تھا۔ زرنش تیار ہو گئی اور پوری طرح ریڈی تھی۔
ابرار نے اپنی بیوی کو خوبصورت ولیمے کے جوڑے میں دیکھا تو اس کی زبان پر ایک ہی لفظ تھا، ماشاءاللہ۔ دل ہی دل میں فخر تھا کہ یہ میری خوبصورت بیوی ہے۔ دماغ میں یہ ہلکی سی ٹینشن تھی کہ کہیں اسے نظر نہ لگ جائے۔ یہ محبت تھی جو ایک ہی وقت میں مختلف سوچیں اس کو ایک ہی شخص کی وجہ سے آ رہی تھیں۔ ان کے ولیمے کا ہال اس قدر خوبصورت تھا جس کی حد نہیں، مگر ابرار پھر بھی زرنش کی خوبصورتی کو اول درجے پر رکھتا تھا۔ اس کی نظریں اپنی بیوی سے نہیں ہٹ رہی تھیں۔ لوگ جو ان دونوں کی جوڑی کو دیکھ کر بہت خوش تھے، سوشل میڈیا اور نیوز پر ان کی شادی کا پروگرام ہی چل رہا تھا۔ دوسری طرف الیانہ جس نے ہلکا نیلا جوڑا پہنا تھا اور آریان جس نے تیز نیلا پہنا تھا، ایک دوسرے کے ڈریسنگ کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ بھائی اور بھابھی دونوں کتنے اچھے لگ رہے ہیں نا؟ ہاں ماشاءاللہ، اللہ نظر سے بچائے، اس طرح ہم بھی کبھی ہوں گے۔ اللہ اللہ، اس لڑکے کو کوئی دیکھے، الیانہ مذاق بناتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ اس میں کیا ہے، میں نے تو صرف شادی کی بات کی۔ آریان جو کنفیوز کھڑا تھا اور اپنی کہی ہوئی بات کو سوچ رہا تھا۔ اسی ولیمے میں ادینہ اپنے والد کے ساتھ آئی تھی جو دیکھنے میں کافی بدل گئی تھی۔ اس نے سر پر حجاب پہنا تھا اور اپنی ڈریسنگ کو بھی بہتر کر لیا تھا۔ آریان جو اسے دیکھ کر سخت غصے میں تھا اور کوئی تماشا نہ بنے اس لیے چپ کھڑا رہا۔ ادینہ الیانہ کے پاس جا کر کھڑی ہوئی اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے معاف کرنا الیانہ، میں نے بہت غلط کیا تمہارے ساتھ۔ میں اپنی حسد اور انا میں آ کر تمہاری جان خطرے میں ڈالنے لگی تھی اور جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا وہی کیا۔ پلیز مجھے معاف کر دو اور آریان سے بھی کہنا کہ وہ مجھے معاف کر دے۔ یہ بول کر ادینہ وہاں سے چلی گئی۔ الیانہ وہیں کھڑی سوچ میں پڑی ہوئی تھی کہ اس نے ایسا کیا کر دیا تھا۔ آریان نے الیانہ کو ساری بات بتائی جس سے الیانہ کی آنکھ میں آنسو تو آئے مگر دل میں روشنی تھی۔ اس نے اپنی غلطی کی معافی مانگی ہے۔ وہ خفا تھی مگر اس نے معاف کرنا زیادہ بہتر سمجھا۔ سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا کہ زرنش کے چچا اس شادی میں تشریف لائے۔ لمبے عرصے کے بعد زرنش نے اپنے چچا کو دیکھا تھا۔ سرفراز صاحب اس بات سے کافی پریشان ہوئے اور ناراض بھی، کیونکہ سرفراز صاحب کے بھائی نے ایک بار بھی ان کی طبیعت نہیں پوچھی تھی، نہ ہی ان کی بیٹیوں کے سر پر ہاتھ رکھا۔ تکلیف تو اس بات کی تھی کہ جس کے ساتھ آپ اتنا کرتے ہیں وہی انسان آپ کو نیچا دکھانے لگتا ہے اور آپ کو وقت آنے پر چھوڑ دیتا ہے۔ جس کو سرفراز صاحب نے بچپن سے پالا پوسا، اسی نے اپنے بڑے بھائی کے ساتھ ایسا کیا۔ افسوس تو تب ہوتا ہے جب آپ کا اپنا آپ کو درد دے کر چلا جاتا ہے۔ صابر صاحب یعنی زرنش کے چچا اور عامر، زرنش کا چچا زاد بھائی، اس شادی میں بن بلائے مہمان تھے۔ انہیں دیکھتے ہی زرنش کا خون ابلنے لگا مگر اپنے ولیمے والے دن کوئی تماشا نہ بنائے اس لیے وہ چپ رہی۔ چچا نے اپنا ہاتھ زرنش کے سر پر رکھنے کے لیے آگے کیا تو زرنش نے اپنا سر پیچھے کر لیا اور سلام کرتے ہوئے ہلکا مسکرائی۔ اسے ہلکا مسکرانا ہی پڑا کیونکہ نیوز والے اسی طرف دیکھ رہے تھے۔ سرفراز صاحب نے اپنے بھائی سے وہاں آنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا، بھائی ہم تو آپ کی خوشی میں خوش ہونے آئے ہیں۔ اس بات پر زرنش کا غصہ اتنا تھا کہ اس کے کانوں سے آگ نکلتی۔ تم تب کہاں تھے جب میری بیٹیوں کو تمہاری ضرورت تھی؟ تم تب کہاں تھے جب میری طبیعت بے حد خراب تھی؟ بھائی کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ میں تو چھوٹا بھائی ہوں آپ کا، آپ کی خوشی میں خوش ہونے آیا ہوں۔ سرفراز صاحب کا غصہ اب برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ انہوں نے تیز آواز میں نکل جانے کا اشارہ کیا۔ عامر جو یہ سب دیکھ رہا تھا اپنے چچا کو بولنے لگا، چچا زیادہ غصہ نہ کریں، ہم آپ کے سگے ہیں اور آپ اپنی خوشی سے ہمیں نکال رہے ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ کا ہونے والا داماد ہوں میں۔ اس کا اشارہ الیانہ کی طرف تھا جس پر سب بھڑک اٹھے، خاص طور پر آریان۔ آریان نے اپنے ہاتھ کی مٹھی بناتے ہوئے عامر کے منہ پر تیزی سے ماری جس سے وہ زمین پر گر گیا۔ عامر کمزور تھا آریان سے جس وجہ سے وہ لڑ نہ سکا مگر دھمکی دیتے ہوئے بولا، آریان کو میں لے کر جاؤں گا، تم سب دیکھنا۔ بات کو سن کر آریان اس کا سر پھاڑ دیتا مگر ابرار نے اپنے بھائی کے ہاتھوں کو کس کر پکڑ لیا تھا۔ الیانہ نے عامر کو زمین سے اٹھایا جس پر عامر چونک گیا اور اسے لگا کہ اس کی عزت سب کے سامنے بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ آریان بھی یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا اور اسی پل الیانہ نے اتنا تیز تھپڑ اس کے مارا جس پر عامر کا کان ہی بند ہو گیا۔ دوبارہ میرا نام لیا یا میرے آس پاس بھی نظر آئے تو تم کو میں نہیں چھوڑوں گی، سمجھ آئی؟ الیانہ کی اس حرکت نے سب کو حیران کر دیا اور عامر کو بے بسی کا احساس دلایا۔ یہ لمحہ الیانہ کی خود مختاری اور اپنے حقوق کی حفاظت کی مثال بن گیا۔
الیانا کی بہادری کی تعریف کرنا ایک فرض ہے، کیونکہ اس نے جس طرح مشکل حالات میں خود کو سنبھالا اور اپنے حق کے لیے کھڑی ہوئی وہ قابل ستائش ہے۔ الیانا نے جس طرح عامر کے خلاف قدم اٹھایا اور اپنے عزت و وقار کا دفاع کیا، اس کی جرات اور عزم کی مثال ہے۔ اس نے نہ صرف اپنے لیے بلکہ ان سب کے لیے ایک مثال قائم کی ہے جو کسی نہ کسی شکل میں ظلم اور ناانصافی کا سامنا کرتے ہیں۔ الیانا کی بہادری یہ پیغام دیتی ہے کہ حق اور سچ کے لیے کھڑا ہونا ضروری ہے، چاہے حالات کتنے بھی مشکل کیوں نہ ہوں۔ اس نے اپنے عمل سے یہ ثابت کیا ہے کہ سچائی اور انصاف کے لیے کھڑے ہونے والے کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ الیانا کی یہ جرات اور بہادری ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں اپنے حقوق کی حفاظت کرنی چاہیے اور کسی بھی ظلم اور زیادتی کے خلاف ڈٹ جانا چاہیے۔ جعلی لوگوں کی حقیقت بہت افسوسناک ہوتی ہے، جیسے صابر اور عامر۔ یہ لوگ مشکل وقت میں آپ کا ساتھ نہیں دیتے، مگر جب حالات بہتر ہوتے ہیں تو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ تھے۔ ان کی دوگلی فطرت اور منافقت دل کو چیر دینے والی ہوتی ہے۔ یہ لوگ آپ کی مشکلات سے فائدہ اٹھا کر اپنی اہمیت جتانے کی کوشش کرتے ہیں اور مشکل وقت میں آپ کی تکلیف کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ان کی یہ حرکتیں انسان کو مایوسی اور دل شکستگی کا شکار بنا دیتی ہیں۔ ایسے لوگ آپ کے حقیقی دوست نہیں ہوتے، بلکہ صرف زبانی جمع خرچ کرتے ہیں اور عملی طور پر کچھ نہیں کرتے۔ ان کی موجودگی انسان کو اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ حقیقی دوست وہی ہوتے ہیں جو مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دیتے ہیں اور آپ کی مدد کرتے ہیں، چاہے حالات کتنے بھی مشکل کیوں نہ ہوں۔ اتنی عجیب بات ہے، جس سے ہم امید لگا کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ ہماری امیدوں پر پورا نہیں اترتے، اور جن کو ہم اپنے نزدیک کچھ سمجھتے ہی نہیں وہ ہمارے لیے سب کچھ کر گزرتے ہیں۔ کل کے آئے ہوئے لوگ ہمارے دل میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں، اور اتنے سال ایک ساتھ رہنے والے کبھی ہمارے دل کے قریب نہیں ہو سکتے۔ کچھ محبتوں کی تاثیر دل کو مضبوط کرتی ہیں، اور کچھ لوگوں کی محبتیں ملاوٹ شدہ ہونے کی وجہ سے تاثیر نہیں رکھتیں۔ اسی طرح جس طرح صابر اپنے بھائی کے لیے دل میں کوئی محبت نہیں رکھتا تھا، دنیاوی چیزوں کی حسد نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی تھی۔ ابرار کے خاندان کو اس بات کا علم ہوا تو دکھ اور افسوس کے علاوہ اور کوئی احساس ان کے دل میں نہیں آیا۔ یہ خبر ہر چینل پر تھی، مگر بہت کوشش کے باوجود بھی لوگوں کو چپ کروایا نہیں جا سکتا تھا۔ اچھے خاصے لوگ ابرار سے بات کرنے اور معاملے کی تفصیلات جاننے آئے۔ ابرار نے اس سارے معاملے کو آسان لفظوں میں کرتے ہوئے کہا، یہ ہمارا فیملی میٹر ہے، تو اس میں کوئی باہر کا بندہ مداخلت نہ کرے۔ اس بات نے بہت سوال اٹھائے، مگر ابرار کو اپنی عزت کے ساتھ اپنی بیوی کے خاندان کی عزت کا بھی خیال تھا۔ آریان سے سوال پوچھنے پر آریان نے بتایا، وہ شخص میری بھابھی کی بہن پر غلط نظر رکھتا تھا، جس کا جواب میں نے دیا، اور یہ ہماری عزت کا معاملہ تھا، تو مجھے جیسا لگا میں نے کیا۔ اوکے فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی، باقی پارٹ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے آپ جلدی سے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اینڈ ہماری انسٹاگرام چینل کو فالو کر لیجئے۔ اینڈ اگر آپ کو ہماری یہ ناولز پسند آ رہی ہیں تو پلیز انہیں اپنے فیملی اینڈ فرینڈس کے ساتھ بھی شیئر کر دیجئے۔ ٹیک کیئر، خدا حافظ۔